की खिदमत पर सवालिया निशान। वकला के बेताशा मसाइल, इंसाफ की फराहमी के हवाले से बेताशा रुकावटें, जिम्मेदार कौन? इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हम रावलपिंडी बार एसोसिएशन में मौजूद हैं और यहाँ पर सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब कलीमुद्दीन मलिक साहब के साथ आपके दफ्तर में मौजूद हैं। कायद का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान, कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम मलिक कलीम एडवोकेट है। सर, ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? मेरा बेसिकली रावलपिंडी से ताल्लुक है मेरा। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फरमाएं। इब्तिदाई तालीम मैंने इस्तिक़लाला से, फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट स्कूल से जी, उसके बाद अस्कर उमर कॉलेज, फिर पंजाब लॉ कॉलेज। पंजाब लॉ कॉलेज से LLB कब किया आपने? मैंने पंजाब लॉ कॉलेज से LLB 2001 में किया था। 1999 से 2001 तक सर। माज़ी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? सर, मौजूदा निज़ाम तालीम जो है बेसिकली एक बिजनेस जो है कंसर्न बन गई है, जिसमें बच्चों से कंपटीशन तो लिया जाता है या उनसे कंपटीशन करवाया जाता है, लेकिन उस कंपटीशन में वो लोग आगे जाते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जो अपने बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद इंस्ट्रूमेंट, जदीद तालीमात को समझने के लिए और उसको कम्प्रीहेंड करने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चे आगे जाते हैं। और गरीब का बच्चा जो है, अगर माजी की सब बात की जाए, हम अपनी दौर की बात कर लेते हैं। हमारे दौर में सरकारी मियार की तालीम बड़ा अच्छा था, तरबियत की भी बड़ी जरूरत पड़ती। बदकिस्मती यह है कि मुल्क में रट्टा सिस्टम, प्राइवेट तालीम का राज, नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? सर, जहाँ तक आप अपनी हमारे टाइम की बात करते हैं या आपके टाइम की बात करते हैं, उस वक्त जो उस्ताद होता था उसका मकसद होता था इल्म को डिलीवर करना। उसका मकसद होता था कि अपनी सारी जो इनपुट है बच्चे के अंदर डाल, वो बच्चे को वो उस तालीमी स्टैंडर्ड पे ले आए जिससे बच्चे के फ्यूचर बन जाए। इस वक्त जो कंपटीशन है वो एजुकेशन के अंदर के पढ़ के तो आते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से आते हैं, लेकिन उनका मकसद, जो मेन मकसद होता है माली तौर पर फायदा उठाना, अच्छे से ट्यूशन में चले जाना, वहां से लेना। उनका मकसद ये नहीं होता कि बच्चों को मुस्तकबिल को ब्राइट करना। उनका मुस्तकबिल ये, उनका बेसिक ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे आगे लेके जा सकते। वो एक इंडिविजुअल को या कौम को आगे लेके नहीं जा रहे, अपने इंस्टीट्यूशन को आगे लेके जा रहे। तालीम, सेहत कौम का बुनियादी हक। बजट के मौके पर तालीम, सेहत और कौम को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? बेसिकली मैं समझता हूँ ये एक विजन की बात होती है। अभी हमारे पंजाब गवर्नमेंट में जो है, पहले मियां शहबाज शरीफ साहब होते थे, उन्होंने बड़ा दानिश स्कूल उन्होंने बनाए, तालीमी निज़ाम को अच्छा किया। वो सिर्फ नाम के ही हैं सरकारी स्कूल आजकल, जब से ये प्राइवेट सेक्टर रूट पर आया। अभी तो सर सारे स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जो हमारे नॉलेज में बात आई है, टीचर्स को भी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे हैं, उनकी सैलरीज के ऊपर कदर लगाई जा रही है, उनको कंपल्सरी रिटायर्ड किया जा रहा है, डिफरेंट तरीके से उनके जो है टेस्ट लेके या डिफरेंट तरीके से जो है उनके एजुकेशन को चेक किया जा रहा है। और उस चेक की निस्बत उनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं, जिसकी वजह से उस तालीमी निज़ाम को, आपके ख्याल में निज़ाम तालीम को कैसे फ़ाल बनाया जाए? तो मेरे निज़ाम में तालीमी निज़ाम को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों अच्छे बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन की जो है कमी है और विजन की कमी है फॉर टाइमिंग। दूसरे ममालिक के अंदर भी देखें, जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है उसको अपनी जुबान में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन हमारी जुबान को डिस्करेज किया जाता है। जी बिल्कुल। अभी आजकल के ज़माने में आप अगर किसी बच्चे से आप अगर कोई गिनती का हिंसे अगर उर्दू में पूछे तो उसको नहीं आएगा, वो पूछेगा इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। जी बिल्कुल। अगर 97 को कहे, किसी बच्चे से पूछे कि 97 वो कहता इंग्लिश में बताया ये 97 है कि क्या चीज है। सर, आपकी जब वापस आते हैं, जैसे कि आपने 2001 में लॉ की डिग्री हासिल की, लॉ करने के बाद शोबे वकालत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ?
بیسکلی سر ہم چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکے. وکالت ایک واحد ذریعہ ہے جس سے آپ کسی بھی غریب بندے کی, کسی بھی متوسط طبقے کی جو ہے آپ اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں, اور کسی بھی لیول پہ ہیلپ کر سکتے ہیں, کسی انسٹیٹیوشنز کے ذریعے یا انڈیویجولی کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ادروائز دیکھیں, ایک وکالت کا پیشہ جو ہے, جو نڈر ہے, وکالت کا پیشہ جو ہے اپنی صلاحیت سے آگے آتا ہے. وکالت کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. وکالت کے اندر ہمیشہ جس انسان کے اندر کیپیبلٹی ہوگی, جس انسان کے اندر ویژن ہوگا, جس جو اپنی رائٹ ڈائریکشن میں محنت کرے گا, اللہ پاک اس کو آگے لے آتے ہیں. 2001 سے لے کر 2026 تک اگر بات کی جائے ماضی کی آپ کی کیریئر کے حوالے سے, جب آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے استاد محترم کون تھے؟ سر جب میں نے یہاں پہ اپنی پریکٹس کا آغاز کیا تو میرے استاد محترم سردار محمد اسحاق خان, جو پاکستان کے بڑے لیول کے وکیل تھے, فوجداری کے بہت بڑے لیول کے وکیل تھے, اور ان کے ساتھ سردار طارق صاحب جو ابھی سپریم کورٹ سے ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے ہیں, ان سے بہت سارا ہمیں نالج حاصل کرنے کا ملا, ان کی رہنمائی ملی. اس کے بعد پھر سر میں نے جو ہے, کیونکہ میرا عام سول سوسائٹی سے تعلق تھا, تو میرے پاس سول کیسز زیادہ آنے لگ گئے. تو پھر میرے استاد جو محمد الیاس شیخ صاحب اور آفت دری صاحب, یہ دونوں جو ہے ایک ٹیکس کے اور ایک سول کے وکیل تھے, نام ہے. پھر میں نے ان سے بھی رہنمائی حاصل کی الحمدللہ. اب الحمدللہ میں دونوں فوجداری بھی اور دیوانی دونوں کرتا ہوں, کرمنل اور سول دونوں. ٹیکس کی طرف جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں آف اینڈ آن وہ بھی کرتا رہتا ہے. سر آپ نے ان شخصیات سے تربیت حاصل کی, پریکٹس حاصل کی, اعلیٰ مقام تک اور سپریم کورٹ تک جا پہنچے. آپ نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے ناراض نظر آتے ہیں, شارٹ کٹ چاہتے ہیں, جبکہ پروفیشنل شعبہ ہے, شارٹ کٹ کیوں چاہتے ہیں؟ سر بیسکلی میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے سینئر کے ساتھ وکل لگایا. اب جو نئے آنے والے وکلا ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں ایک دم ہمیں کرسی پہ بٹھا دیا جائے, ایک دم ہمیں بوسٹ مل جائے. دیکھیں سر, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی, جو وکالت کا پروفیشن ہے یہ محنت کے ساتھ ہے, ڈگنیٹی کے ساتھ ہے, اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جو بھی کوئی ہیرا ہوگا اس کو پالش کیا جائے گا, وہ سامنے آ جائے گا. سر کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ بار کی سیاست میں ہم حصہ لیتے ہیں, لیکن دوستوں کی حد تک. پرسنلی پارٹیسپیٹ میں کم کرتا ہوں. دوستوں کا اگر کسی کوئی دوست آج الیکشن میں, تو اس کو فیور کے لیے دوستوں سے ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ جی کہ یہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کو. سپریم کورٹ بار کے الیکشن منعقد ہونے جا رہے ہیں جس میں سجاد علی شاہ پاورفل نظر آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کامیاب ہوگا سجاد علی شاہ صاحب کو جتوانا ہے؟ بیسکلی وہاں پہ بھی آج کل تک افواج چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ پریزیڈنٹ رجیم آئی ہے, یا سے پچھلی رجیم ہے, یا اس سے پچھلی رجیم ہے, تو وہ سارے انسٹیٹیوشنز کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سرکاری لیول تک جو ہے وہ ساری پاورز دکھتی ہے, اور اس میں تمام وسائل استعمال کرتے ہیں. جو بندہ بہتر طور پر وسائل کو استعمال کر لیتا ہے وہ نتائج حاصل کر لیتا ہے. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ میں نون لیگ کا حصہ ہوں. عام انتخابات کے موقع پر پاکستان میں ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ میں نون لیگ کو ووٹ دیتا ہوں. کیا کسی عہدے پر بھی فائز ہیں؟ میں یہاں پہ ڈویژن لیول پہ ایڈیشنل سیکرٹری رہا ہوں. ماشاءاللہ. سر آپ کی اعلیٰ خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی حکومت کے وقت میں یا کسی حکومت نے آپ کو کوئی سرکاری عہدے کی پیشکش کی؟ نہیں سر, میں نے اوائڈ کیا ہے سرکاری عہدے سے, جو ہے میں نے اوائڈ کیا. کہا پیشکش تو آئی ہیں, لیکن آج کل کن مقدمات پر آپ کی پریکٹس جاری ہے؟ سر میرا زیادہ تر جو ہے وہ سول اقدامات کے اوپر جو ہے, کارپوریٹو سول کے اوپر. کیا آپ کی ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی جو ہے کمپیوٹرائزڈ ہے؟ ہمارے کمپیوٹرائز ایسا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پنجاب بار کونسل نے انیشیٹو لیا ہے ٹو ایلیمینیٹ دی فیک کونسل جو ہے ان کو. انہوں نے ایک ایپ جو ہے انٹروڈیوس کروایا جس میں انہوں نے پورے پنجاب کے وکلا کو. سر ہم پنجاب بار کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کے ڈسٹرکٹ بار میں یہ ہے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ بار کی ہماری ممبرشپ ہوتی ہے. ممبرشپ کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہے. اس میں جو ہے تمام جو ممبرز ہیں وہ ہمارے یہاں کے 2 قسم کے ممبرز ہیں یہاں پہ. ایک جو ہے بار کے ممبرز ہیں, ایک ہے ووٹر ممبرز ہیں.
جو ووٹرز ممبرز ہیں وہ تو ووٹ ڈالنے کا اختیار رکھتے ہیں, باہر کے ممبرز جو ہیں ووٹ ممبر تو ہیں لیکن وہ ووٹ ڈالنے کا اختیار رکھتے ہیں. ایسے سر جعلی وکلا کی بھرمار, آپ جیسی پروفیشنل شخصیت پوری طرح متاثر ہوتی ہیں. حال ہی میں خواجہ کیسر بٹ صاحب کی سربراہی میں پنجاب بار کونسل نے جعلی وکلا کی بھرمار کے والے سے 1200 ڈگریاں ناقص کر دی ہیں. آپ کیا سمجھتے کہ یہ اسکیم جو ہے خواجہ کیسر بٹ صاحب نے جو لانچ کی ہے جعلی وکلا کے والے سے, یہ کامیاب ہوگی یا آگے چل کے فلاپ ہو جائے گی؟ لیکن یہ بھی بہت بڑا مافیا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے. اس کے پیچھے یہ کوئی سنگل بندہ تو نہیں ہے, یہ بہت بڑا مافیا ہوتا ہے جو سارے بزنس کو رن کر رہا ہے. لیکن ابھی جو ہے کرنٹ جو پنجاب بار کونسل آئی ہے, ان کے جتنے بھی ایگزیکٹوز کے ممبرز ہیں, ایون وی سی صاحب ہیں, اور جس کا آپ نے سر کا نام لیا, سارے بڑے احسن طریقے سے جو ہے سارے معاملات کو چلا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بندے جو ایک قابل وکلا کا اور جو پڑھے لکھے اور جو ایک اپنی محنت سے کام کر کے آتے ہیں اور اپنی محنت سے ایک ڈگری لے کے آتے ہیں, ان کے حق پہ جو جلدی وکلا ڈاکہ مارتے ہیں. ابھی دیکھیں ہمارے راول پنڈی کے فخر حیات صاحب ہیں جو وی سی ہے پنجاب بار کونسل کا, تو وہ بھی بڑا اچھا انیشیٹو لیا انہوں نے. بیسیکلی جب سے وہ آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ انہی کی کنسلٹیشن کے ساتھ اور دوسرے اپنے ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جعلی وکلا کے خلاف نہ صرف انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے, ایون جو امپلائز انوالو تھے, چاہے یونیورسٹیز کے ہوں چاہے بار کونسلز کے ہوں, کسی لیول پہ جو امپلائز ہیں ان کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں. سر کیا کالے کوٹ کی جو توہین کی جا رہی ہے, کالے کوٹ کے لیے کوئی قانون سازی ہے؟ اگر قانون سازی ہے تو عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ کوئی انبرائڈل نہیں ہے سارے معاملات. ان کے اوپر ہمارے باقاعدہ لاس موجود ہیں, ہمارے اوپر کوڈ آف کنڈکٹ اپلیکیبل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم پہ انبرائڈلز ہیں تو ہم نے باقاعدہ ہمارے پہ بھی چیک بیلنس ہے. اگر کوئی ہمارے خلاف کمپلینٹس آتی ہے باقاعدہ اس کے اوپر انکوائری ہوتی ہے. سر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل وکلا پر بے تحاشا جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں, تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پنجاب بار کونسل کی طرف سے مذمتی بیان سامنے آ جاتا ہے کہ جی اس میٹر کو کنسیڈر کیا جائے. مذمتی بیان ہی ہو رہتا ہے یا اس پہ کچھ عمل درآمد بھی ہوتا ہے؟ نہیں سر, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جیسے ہمارے بار کے صدر سیکرٹری صاحبان ہیں, اسی طرح ہائی کورٹ کے صدر سیکرٹری صاحبان ہیں, وہ پرسنلی اس کے اندر جو ہے وہ وکلا کی پروٹیکشنز کے لیے ہر جگہ پہ پیش ہوتے ہیں, عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. ایون اگر کوئی پولیس اسٹیشن جانا پڑے وہاں پیش ہوتے ہیں. وکلا اگر وہ کسی وکلا کے اوپر کوئی جعلی کوئی معاملات ہو جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ہر سطح پہ وکلا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پنجاب بار کونسل بھی کا بھی ایک حد تک معاملہ ہے جو وکلا کی پروٹیکشنز کے لیے ہے, وہ اپنا ساتھ رکھ نبھاتی ہے. آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, آپ کے نزدیک وکلا کے چند اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑا مسائل تو یہ ہے کہ ہمارے پرسنل جو سیکورٹی ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ سیشن جج صاحب کو انہوں نے گولی مار دی ان کی گارڈ کے ساتھ. سیکورٹی کا بہت مسئلہ ہے یہاں پہ ہمارے وکلا کے ساتھ, جس میں آپ جس کو آپ نے کیا ایک چھوٹی سی آپ نے جھلک ڈالی اس کے اندر کہ جو ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. یہ بیسکلی جو وکلا کسی لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ سارے کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. اور دوسرا سر رہنمائی کی بڑی کمی ہے. میں نے کہتا ہوں جیسے ہمارے بار اطلاق کے اندر جو دکھتے ہیں وہاں پہ اسپیشل کورسز ہوتے ہیں, ایتھیکل کورسز ہوتے ہیں, ڈنرز ہوتے ہیں. ہماری پنجاب بار کونسلز کو بھی چاہیے کہ یہ ایتھکس کے جو کورسز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے اور اس کو ہماری پریکٹس میں آنے سے پہلے اس کو ہمارے پروفیشنز کے اندر کوڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ ایک جو نیا آنے والے وکلا ہیں ان کی بہتر تربیت ہو سکے اور بار کے اندر ڈلیور کر سکے. جی بالکل. آپ کی بار کی بات کر لیتے ہیں راول پنڈی بار کی. یہاں پر دیکھنے میں آیا پارکنگ کے بڑے مسائل پائے جا رہے ہیں. وکلا کے چیمبرز کے حوالے سے بے تحاشا مسائل ہیں, وکلا کے ویلفیئر کے حوالے سے. کیا بار کی قیادت منتخب ہونے کے بعد اپنے ہی ذاتی مفادات کے خاطر جھک جاتی ہے, بک جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ مسائل حل نہیں ہو پاتے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بار کی قیادت کوئی بھی بار کی قیادت ہے
ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا ہوگا یہ روڈز کی وجہ سے جو ہے بہت سارا جو ہے وکلا کو نقصان اٹھانا پڑا، ان کے پروفیشنلی ان کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑا، چیمبرز کی مد میں، فائنینشیل میں۔ جو بار کے نمائندے ہیں انہوں نے جو ان کی استعداد ہے اس کے مطابق انہوں نے نئے چیمبرز بھی جو ہے وہ گورنمنٹ سے تعمیر کروائے ہیں، نئے چیمبر نیچے بن رہے ہیں۔ اور پارکنگ کے لیے انہوں نے ابھی جو ریسنٹلی ہمیں پتہ لگا یہ دینا پارکنگ کے ساتھ ایک بہت بڑا پلاٹ لیا ہے جو وکلا کی پارکنگ کے لیے ہوگا۔ اس کے اوپر بلکہ پارکنگ پلازا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کنسٹرکٹ کیا جائے گا مستقبل میں، کیونکہ یہ اس کے آف شوٹس ہیں۔ یہ جو سارا جو ہمارا ادھر بنا ہے، یہ روڈ بنی ہے جو چوک میں اندر ساری کنسٹرکشن ہوئی ہے، لیکن یہ ان سب کی استعداد جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے۔ جب تک گورنمنٹ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے نہیں کرتی، ہمیں تو سچی جو بات ہے کچھ معاملات میں بار کو بھی خاموش رکھا جاتا ہے، بار کو بھی بتایا نہیں جاتا، بار کو انٹیمیٹ نہیں کیا جاتا، ابرپٹلی وہ کام اس حوالے سے سر صوبائی انتظامیہ کے ساتھ ضلعی انتظامیہ کی کیا خدمات ہیں؟ سر اس حوالے سے جو ہمارے جو نالج میں آیا ہے، کمشنر کے ساتھ، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، ڈسٹرکٹ کمشنر صاحب کے ساتھ ہمارے بار کے صدر سیکرٹریز کی باقاعدہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور نیا عمل بھی طے کیا جا رہا ہے گیٹس کے حوالے سے، پارکنگ کے حوالے سے، وکلا کا جوڈیشل کمپلیکس میں آنے جانے کے جو مسائل ہیں، یہ جو نئے روڈز بنے ہیں سے ایکسیڈنٹس وہ اوائڈ کرنے کے لیے، اس کے لیے بہتر ہے۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے بینچ اور بار کے درمیان تصادمات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ تصادمات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بینچ اور بار کے درمیان وہیں تضاد پیدا ہوتا ہے جہاں پہ انٹرسٹ کنفلکٹ کرتے ہیں، جہاں پہ کوئی پرسنل انفلیکٹس کی وجہ سے پورے ہول معاشرے کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پرسنل اسپیسیفک معاملات ہیں جو میرے نظر میں ہیں۔ مجھے 22 سال ہو گئے، ہماری تو کبھی کسی بھی پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ، چاہے سپریم کورٹ کا جج ہے، چاہے ہائی کورٹ کا جج ہے، چاہے ڈسٹرکٹ جج ہے، چاہے سول جج، میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے 24 سال ہو گیا ہے، میری آج تک کسی جج کے ساتھ کوئی نہیں۔ نظام عدل میں فیس ریڈنگ کا سلسلہ شروع ہے، چہرہ شناسائی، بینچ جو ہے سینئر وکلا کو دیکھتی سنتی نظر آ رہی ہے اور فیصلے کرتی نظر آ رہی ہے، وکلا کی تحفظات کو کیسے دور کیا جائے؟ تو دیکھیں، یہ ایک بار کا المیہ رہا ہے، یہ بار کا المیہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو میجر چیمبرز ہیں، جو سینئرز ہیں، وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے جب بینچ مضبوط ہو تو پھر اس کے سامنے سینئر جونیئرز کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں بینچ کمزور ہے؟ بینچ کبھی کمزور ہو جاتا ہے، لیکن موسٹلی بینچ جو ہے وہ اپنے استعداد کو، اپنے کنٹرول کو قابو میں رکھتا ہے، اور وکلا کو بھی جو ہے وہ رکھتا ہے، صحیح رکھتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جہاں پہ بینچ میں بیٹھا ہوا بندہ کمزور ہو۔ جھوٹے مقدمات کی بھرمار پائی جا رہی ہے، نظام عدل میں جج صاحبان کے پاس قلم کی طاقت موجود ہے، جھوٹے مقدمات کو خارج کیوں نہیں کرتی ججمنٹ اور اسی حوالے سے جرمانہ عائد کیوں نہیں کیے جاتے؟ سر گزارش یہ ہے کہ ابھی جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، اسلام آباد کے اندر تو انہوں نے جو فیک لیٹیگیشنز ہے اس کے اوپر ایک ایکٹ انہوں نے انفورس کر دیا ہے، جس میں جو ہے کہ اگر کوئی ایسی فریولس لیٹیگیشن ہوتی ہے اس کے اوپر باقاعدہ ہیوی جرمانے ہوتے ہیں، لیکن پنجاب میں اتنا زیادہ وہ نہ اپلیکیبل ہے، ایک لمیٹڈ لیول تک ہے، اور اس میں بھی اگر فرض کریں کوئی بندہ کو فیک کسی کیس میں آ جائے، وہ پرسنل لیول پہ جا کے جو لیٹیگیشن شروع کر دیتا ہے کہ ڈیفیبل لیٹیگیشن کے تحت جو ہے پھر وہ اس سے جو ہے وہ اپنی۔ آپ سول مقدمات میں ماہر ہیں، سول مقدمات اور فیملی مقدمات کی بھرمار پائی جا رہی نچلی سطح کے عدالتوں میں۔ حال ہی میں آنریبل چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ 3 ماہ میں سول مقدمات کو ڈسپوز آف کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے احکامات جائز ہیں یا مقدمات جو ہیں آگے چلتے ہیں 2 سال 3 سال؟ لیکن سر بات یہ ہے کہ جسٹس ہر ایک جسٹس وریڈ والا ہوتا ہے اور جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائیڈ ہے۔ ہم نے ان دونوں چیزوں کو کے کمبینیشن کو درمیان میں رکھ کے چلنا ہے تاکہ لوگوں کو باقاعدہ انصاف بھی ملے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو عدل کے ساتھ انصاف ہو، یہ نہ ہو کہ لوگوں کے کیسز کو کریش ڈاؤن کیا جائے، جس کا واقعی مسئلہ ہے، جینوئن مسئلہ ہے، اس کو اس کنسیڈریشنز کے اندر کہ ہم نے فیصلے کرنے ہیں
اور اس کے جو لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے اس پہ ایلیمنیٹ کر دیا جائے. ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ سر میں اس میں سر ہونا ایسے چاہیے جیسے ہم نے باہر کا مالک میں دیکھا ہے کہ جو کاز لسٹ میں کیسز ہیں جی اس کی ہیئرنگ ہر حالت میں ہونی چاہیے اور اس کو اس دن ڈسپوز آف ہونا چاہیے, اس میں التوا نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات التوا کا شکار ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں اس میں کافی حد تک جو ہے ہمارے کچھ دوست بھی ہیں وہ بھی تھوڑے سے کم علم رکھتے ہیں, جو باہر بینچ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی کم علم رکھتے ہیں. ان کو ماڈرن جو ڈیوائسز ہیں اور ماڈرن جو طریقہ کار ہیں ٹو ایلیمینیشن اور ٹو سالو اور کنسالیڈیشن آف دی ڈسپیوٹ بٹوین دی پارٹیز, ان کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ ان سے یہ لینا چاہیے کہ جی اگر ویڈیو لنک سے ذریعے آرگومنٹ سننا چاہیں وہ کر لیں, اس کے بعد ریٹن آرگومنٹس کا ایک ہے تاکہ اس چیز کو کنسالیڈیٹ کیا جا سکے جلدی سے جلد. ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ دوسرا وکلا پرسن اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. انہیں آپ کہیں کہ جی کہ آپ ریٹن آرگومنٹ سر میں جمع کروا دیں, جیسا آپ پڑھ کے فیصلہ کرتے ہیں جیسے دوسرے ممالک کے اندر ہوتا ہے. اگر کوئی کونسل پرسنلی اویلیبل نہیں ہے تو وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے آرگومنٹس کہیں سے ہی بیٹھ کے کر سکتا ہے یا اپنے ریٹن آرگومنٹ جمع کر سکتا ہے تاکہ اس کو مد نظر رکھ کے ججز اس کا فیصلہ کر دیں. جی سر, رکاوٹیں جو پیش آ رہی مقدمات کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عدلیہ میں کچھ خامیاں پائی جا رہی ہیں, عدلیہ میں بھی کچھ کالی بھیڑیاں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات التوا کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کالی بھیڑیوں کو کیسے باہر نکالنا ہے؟ اچھا, آج کل جو میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ عدلیہ میں بھی ان کیسز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جس سے فیم ملے عدلیہ کو. وہ جو لوگوں کے بیسکس رائٹس والے جو کیسز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم نے تو اپنی 24-25 سالہ پریکٹس میں دیکھا ہے رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں, جس وقت چاہے عدالتیں کھول سکتے ہیں. دیکھیں ان کے اندر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے, لیکن یہ ایک جو عام شہری ہے یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اس کے لیے بھی استعمال ہو تو تب عدلیہ کے اندر معاملات درست ہوں گے. یہ پرسنل اسپیسیفک یا کسی اسپیشل ادارے کے لیے یا کسی اسپیشل شخص کے لیے عدالتیں کھولی جائیں یا کسی اسپیشل شخص کو فیور دینے کے لیے عدالتیں کھولی جائیں, میں اس کے لیے جو ہے فیور میں نہیں ہوں. 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالتیں قائم کی گئی جس کے تحت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان باخبری خدمات انجام نہیں دے پا رہے ہیں جس کی وجہ سے آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو عدالتیں قائم کی گئی ہیں یہ جو معروضی حالات و واقعات ہیں ہمارے پاکستان کے اندر یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے خیال میں جو ہے یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں. میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ قانون کا مقصد پبلک ایٹ لارج کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. قانون کا مقصد کسی پرسنل اسپیسیفک نہیں ہوتا. کیا آپ کو پاکستان میں قانون سازی اور جمہوریت نظر آتی ہے؟ سر جمہوریت نام کی جمہوریت ہے نام کی جمہوریت ہے. دیکھیں ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے ہمارے اس حلقے کے اندر جس کو ہم نے ووٹ دیا جس کو ہم نے سپورٹ دیا میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک اس نے ہماری آواز کے لیے قومی اسمبلی میں کوئی تقریر کی ہو, ہمارے اس ایریے کے ایشوز کو اجاگر کیا ہو. جو وہ لوگ جو جہاں ٹھپا لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم بھیجتے ہیں بیسیکلی ان کا کام تو لیجسلیشن ہے. جو لیجسلیشن کرنے والا اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ لیجسلیشن کیا ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں عدلیہ کو کیسے مضبوط اور فعال بنایا جائے جس کی وجہ سے فیصلے جو ہے آزادانہ ہو سکے؟ میرے خیال میں عدلیہ کو مضبوط اور فعال ان کو کانفیڈنس اور ان کو اس چیز کا جج صاحبان کو کانفیڈنس ملے اور جج صاحبان کو یہ بھی کانفیڈنس ملے کہ جو ہم عدلیہ جو فیصلہ کرے گی اس کو انفورس بھی کرایا جائے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے تھوڑی سی ڈیر کی عدلیہ کے اندر ان کے ساتھ کیا حل ہوا آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں. عدلیہ سے سفارشی اور سیاسی کلچر کو کیسے ختم کیا جائے جس کے تحت آزادانہ فیصلے کیے جا سکیں؟ عدلیہ کو سفارشی اور سیاسی کلچر سے تبھی ہم ختم کر سکتے ہیں کہ جب جمہوریت اسٹرانگ ہوگی, جب ہمارے نمائندے اسٹرانگ ہوں گے, جب ہمارے ملک کا سربراہ جو ہمارے ملک کی کیبنٹ اسٹرانگ ہوگی, جب
ان کے جو تمام فیصلے کمپرومائز ہوں گے تو نیچرلی پھر ایسے ہی سارے معاملات آگے سامنے آئیں گے۔ کیا آپ حکومت پاکستان کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں جوڈیشری کے حوالے سے؟ سر دیکھیں پالیسیز تو بنتی رہتی ہیں، پالیسیز تو بہت اچھی بنتی ہیں۔ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام صوبوں کے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹوز کو بلایا، آپ نے دیکھا سیمینار ہوا، بڑی اچھی اچھی تقریریں ہوئی، سارے معاملات ہوئے۔ ہماری پنجاب گورنمنٹ کی جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی اور بڑا اچھا انہوں نے اپنا مینیفیسٹو بیان کیا، جو اور مینیفیسٹو پہ جو عمل درآمد کاری ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہمارے جو مینیفیسٹو میں یہ تھا، ہم نے وہ عمل درآمد کیا۔ بیسکلی یہ سارا معاملہ جو ہے کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ سے چلتا ہے۔ جب تک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹس نہیں چاہوں گی اس وقت تک جتنی مرضی جو ہے وہ پالیسیز بنتی رہے وہ فروٹ لیس ہوتی ہیں۔ حکومت پنجاب کی خدمات سی ایم صاحبہ مریم نواز کی سربراہی میں جو خدمات پیش کی جا رہی ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ میں کافی حد تک مطمئن ہوں، لیکن میں انفورسمنٹ پہ جو ہے وہ زیادہ ضرورت رکھتا ہوں۔ پالیسیز تو ماشاءاللہ بہت بہتر بن رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ تمام صوبوں کو کمپیئر کر لیں پنجاب کے ساتھ، پنجاب کو ایک مثال بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ پنجاب کو مثال بنا کے کیونکہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں، یہ یہاں پہ کیپٹل ہے، اور پنجاب حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کا کافی حد تک جو ہے وہ ہے ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے وہ بوسٹ ملتا ہے اور پنجاب گورنمنٹ کی اکنالجمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ راولپنڈی میں کرائم اور جرائم کی کیا صورت ہے؟ سر راولپنڈی میں کرائم جب سے سٹی رہی ہے پنجاب گورنمنٹ میں جو انہوں نے یہ لے کے آئی میڈم مریم نواز، تو جب سے کافی حد تک جو ہے کرائمز ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل ایلیمینیشنز بھی ہوئی ہے، لیکن کافی حد تک جو ہے اس کے اوپر اور آپ نظر آ رہے ہیں۔ پہلے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ویگو ڈالے پھرے ہوتے تھے، ہر لاشن کو پہ پھرے ہوتے تھے، لیکن جب سے یہ میڈم مریم نواز آئی ہیں انہوں نے اس کو کافی ساری چیزوں کو جو ہے کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ الحمدللہ ہمیں ایک امید ہے، ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ روشن پاکستان نظر آئے گا بھی اور جا رہا اس کی طرف۔ کشمیر میں بات کرتے ہیں، جنت نظیر کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر ہمارے شہر ہے اور جیسے کشمیر خوبصورت ہے اس کے عوام بھی خوبصورت ہے، سیاسی سمجھ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کشمیر کو کشمیر کی عوام کی امیدوں کے ساتھ اس کو چلنا چاہیے۔ راولہ کوٹ کا ثانیہ پوری دنیا کے سامنے، ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے پاکستان سے 12 سیٹیں ختم کی جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات جائز ہے یا ناجائز ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر الیکشن کمیٹی کے اس مطالبے کے اوپر تمام ڈیبیٹس ہونی چاہیے، اور جو ہمارے کشمیر کے دوست ہیں بھائی ہیں ان کو بٹھانا چاہیے اور اس کے بعد اس کا سلوشن نکالنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی کہیں سے وہاں سے نمائندگی بھی اگر یہاں پاکستان میں آتی ہے تو اس نمائندگی کو باقاعدہ پاور ملنی چاہیے، ان کو فنڈ ایلوکیٹ ہونی چاہیے اور ان کو اس چیز کا بینیفٹ ہونا چاہیے۔ 27 جولائی 2026 کو آزاد جموں کشمیر میں جو عام انتخابات ہوئے ہیں، نون لیگ نے بڑی ہمت دکھاتے ہوئے 9 سیٹیں حاصل کی ہیں، جس میں سے 4 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی لے گئی ہے، جس پہ تحفظات سامنے آئے کہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ہم اس انتخابات کو نہیں مانتے، دھاندلی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہے صاف شفاف میں؟ دیکھیں میں رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس سن رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ رات 10 بجے تک جو ہے یہ پیپلز پارٹی ایک پیج پہ کی ہمارے ساتھ اور ہم نے بڑا احسن طریقے سارا الیکشن لڑا، لیکن جب الیکشنز کنسالیڈیٹ ہوئے، جب ان کو شکست نظر آنا شروع ہوں گی اس کے بعد انہوں نے یہ سارا یہ جو ہے وویلا کیا ہے، تو نیچرلی الیکشن پاس انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی کہ اگر آپ کسی سیٹ پہ آپ کو تحفظ ہے تو اس کا ری الیکشن کروا لیتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ جی کہ یہاں پہ ایک پورا نظام موجود ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہ کسی جگہ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کسی جگہ کوئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو ان لافل ہے تو آپ اس کو کمپلین کریں، اس کی باقاعدہ چھان بین ہو اور اس کے باقاعدہ جو عمل درآمد ہو۔ سر کشمیر کی ترقی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے کشمیر ترقی نہیں کر پا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کشمیر میں بھی ایک طرح کا حواس چل رہی ہے، جو وہاں کے بھی لوگ ہیں وہ
جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جی ان کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی گود میں بیٹھیں اور اپنے آپ کو زیادہ ہودار شو کریں, اور جو مخالف ہے جی اس کو بھارتی ذہن شو کر دیں یا اس کو کہہ رہے ہیں یہ ملک کا وفادار نہیں ہے. آپ کیا جب تک ان کے درمیان کے اندر ایک مل کے کوارڈینیشن کے ساتھ تمام پارٹیز کے نہیں, اس وقت تک وہ فروٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کشمیر ہماری شہر ہے, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک بات سوال کر لیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں مقبوضہ کشمیر بنے گا پاکستان یا خود مختار؟ تو دیکھیں, ہم چاہتے ہیں وہاں پہ پیس ہو, وہاں پہ امن ہو, وہاں پہ خوشحالی ہو, چاہے وہ پاکستان کا حصہ بن کے ہو, چاہے وہ علیحدہ کشمیر بن کے ہو. میری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے اندر ایک خوشحالی کریٹ کرنی ہے. ان لوگوں کے اندر میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں پہ وکلا ہیں, جی ابھی نظر بشیر صاحب ہمارے یہاں کے صدر بھی رہے ہیں, دیکھیں ان کے اندر کوئی کیپیبلٹی تھی, کیپیسٹی تھی. سردار بلال صاحب رہے ہوئے ہیں, راجہ فہیم صاحب جو ہیں وہ بھی, ان کا بھی تعلق جو ہے اسی ایریا سے ہے. مطلب ہم نے تو ان کو باقاعدہ اپنی بار کے اندر نمائندگی دی ہوئی ہے, اور ہماری بات کے اوپر وہ ماشاءاللہ ایز اے ایگزیکٹو عہدے ہیں, ان کے اوپر انجوائے بھی کر چکے ہیں الحمدللہ, اور آنے والے بھی ہیں. بہت سارے ہمارے دوست یہاں پہ جو ہماری بات کے اندر پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ ہیں. سر, کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 1 اگست 2026 کو باغ جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے, جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں, اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی صاحب مہمان خصوصی ہیں. اس حوالے سے کشمیری عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کشمیری عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس فنکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. بیسکلی یہ آپ کا فنکشن ہوگا, اور آپ ہی کی وجہ سے یہ فنکشن جو ہے یہ کامیاب ہوگا, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی خوشحال ہوں اور پورا پاکستان اور کشمیر کے عوام خوشحال ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد.